पाकिस्तान का मतलब क्या? अगर पूरी दुनिया में इस्लाम की नब्ज़ें डूब गई तब भी इस जगह पर इस्लाम की नब्ज़ नहीं डूबेगी। कि जिस्म है एक ही जान एक रसूल नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अभी कुछ देर पहले इस्लाम के सियासी निज़ाम के उन्वान पर जो खालिद महमूद अब्बासी साहब ने यहाँ लेक्चर दिया तो उन्होंने मेरे लिए बहुत सहूलत कर दी कि जो मैं सोच रहा था कि मुझे पहले वो तमहीद बांधना पड़ेगी अपने मौजू तक आने के लिए, वो तमहीद उन्होंने बांध दी। और वो क्या है कि दो तसव्वुरात हैं जो बाहम मुतसादिम हैं। कोई भी चीज़ जो है, कोई भी तसव्वुर या कोई भी शय अपनी ज़िद से पहचानी जाती है। तो इस्लाम जो है उसका जो मुतसादिम तसव्वुर है, कोई नज़रिया है, तो वो है सेकुलरिज़म। खालिद साहब ने बात की कि दो तसव्वुरात हैं जो बाहम मुतसादिम हैं। एक है खिलाफत का तसव्वुर या खिलाफत का नज़रिया और दूसरा है हाकमियत का नज़रिया, हाकमियत का तसव्वुर। एक जो सोशल एवोल्यूशन इंसान का हुआ है उसका एक मरहले तक जो खिलाफत थी वो इनफरादी रही। नबी ही खुदा का खलीफा होता था इनफरादी हैसियत में, और हाकमियत भी इनफरादी ही रही। हाकमियत का दावेदार जो बनकर सामने आता था वो बादशाह कहलाता था। फिर सोशल एवोल्यूशन की एक सीढ़ी पर, एक स्टेज पर पहुंचकर खिलाफत इनफरादी से इज्तमाई हो गई। वो खालिद साहब ने बड़ा तफसील से समझाया उसको कि कैसे वो उम्मत का इदारा तश्कील पाया, और वो जिम्मेदारी जो पहले इनफरादी थी अब वो उस इदारे को या उस उम्मत को तफवीज़ कर दी गई, डेलीगेट कर दी गई। यानी वो खिलाफत जो थी, जो पहले इनफरादी थी, अब अवामी हो गई। अब हर फ़र्द जो है उस पर वो ज़िम्मेदारी लागू होती है। हर फ़र्द, हर मुसलमान अल्लाह का खलीफा है। उसके बरक्स जो हाकमियत का तसव्वुर चला आ रहा था उसने अवामी सूरत इख्तियार की है 200-300 साल पहले, जब ये मगरबी जमहूरियत जो है वो उसका सामने आया, हमारे सामने शक्ल उसकी सामने आई। तो हमारे यहाँ अक्सर व बेशतर जब भी जमहूरियत की बात होती है तो लोगों के जहन में चूँकि वो मगरबी जमहूरियत आती है सामने, उसका खाका सामने आता है या उसका मंजर सामने आता है, तो हम जमहूरियत को जो है वो खिलाफ इस्लाम समझने लग जाते हैं। लेकिन असल तो हकीकत ये है कि हमने उनसे पहले अपनी खिलाफत जो थी उसको अवामी कर दिया था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अच्छा, अब ये तो एक बुनियादी फ़र्क था कि हमने ये समझा कि ये दो बुनियादी फ़र्क हैं। अब इसको जो मैं आज जो वो बात करूँगा उसको मैं दो हिस्सों में तकसीम करूँगा। एक तो ये कि ये जो तसव्वुर है, ये जो हाकमियत का तसव्वुर पैदा हुआ है, ये इसके पीछे इंसान की क्या नफ्सियात थी कि इस फसाद में मुब्तला हुआ। वो कौन सी चीज़ थी जो उसे धकेल के ले गई इधर। उसको समझने के लिए ये जान लीजिए कि ये जो इंसान है, हम जो हैं, ये सिर्फ हैवान इंसान नहीं है। ये दो चीज़ें हैं, दो फोर्सेस हैं जो इस पर बैक वक्त अपना प्रेशर एग्जर्ट करती हैं। एक इसका रूहानी वजूद है और एक इसका हैवानी वजूद है। ये जो हैवानी वजूद है ये इसकी अपनी इम्पल्सेस होती हैं, ये अपनी इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करता है। जिस्म के अंदर कोई खिंचाव, कोई टेंशन पैदा होती है, जैसे भूख लगती है हमें, तो क्या होता है, कोई स्टेट ऑफ टेंशन क्रिएट होती है हमारे अंदर, जिस्म के अंदर, और वो हमें पुश करती है कि आप मेरी इस नीड को ग्रेटिफाई करो। ये जो इंसान का हैवानी वजूद है, जिसको जिस्मानी वजूद हम कहते हैं, ये आज़ाद होना चाहता है। ये किसी ज़ाब्ते में कैद होना नहीं चाहता, इसको पसंद नहीं है। जबकि इंसान का जो रूहानी वजूद है वो इसको एक ज़ाब्ते में लाना चाहता है, वो इसको कंट्रोल करना चाहता है।
جس کو ہم کہتے ہیں ایتھیکل کوڈ. ہمارے اندر ہمیں محسوس ہوتا ہے نا کوئی ہے جو ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا. ہماری بایولوجیکل امپلسز ہمیں کسی چیز کی طرف دھکیل رہی ہوتی ہیں, لیکن اندر کوئی ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے. یہ ہمیشہ سے رہا ہے, ازل سے یہ جنگ. کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے اس کوڈ آف ایتھکس کو قبول کر لیا, جنہوں نے اپنے اس حیوانی وجود کو تابع کر دیا اس کوڈ آف ایتھکس کے یا اس روحانی وجود کے. اور ایک طبقہ ایسا تھا جنہوں نے اس کوڈ آف ایتھکس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. یہ ہمیشہ سے تقسیم رہی ہے. جنہوں نے بھی خدا کی وحی کا انکار کیا ہے, اس کے رسولوں کا انکار کیا ہے, دراصل یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اپنے اس حیوانی وجود کے امپلسز کو اہمیت دی اور اپنے اس روحانی وجود کے جو تقاضے تھے, جو اس کی امپلسز تھیں, اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. اب یہ جو جس انسان نے بھی سمجھا کہ یہ جو میرا جسم ہے یہ آزاد ہے, میرا یہ وجود آزاد ہے, یہ کسی کوڈ آف ایتھکس کا تابع نہیں ہے, تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے پھر؟ کہ جو میرے اس جی کو پسند آئے گا میں وہ کروں گا, جو اس جی کو پسند نہیں آئے گا وہ نہیں کروں گا. وہ جو قرآن پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا, کہ اے نبی دیکھا ہے آپ نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے. یہ جو ان تصور تھا, یہ جو امپلس تھی, یہ بڑی ہے. جیسے ادھر لوگ بڑے ہیں ادھر بھی لوگ بڑے ہیں, دونوں طرف دو طبقات پیدا ہوئے. ایک وہ لوگ تھے جو صراط مستقیم پر چلنے والے تھے, ایک وہ جنہوں نے اپنی خلافت کا جو ذمہ داری تھی اس کو قبول کیا یا اپنے لیے نیابت کو ضروری سمجھا یا اس کو قبول کر لیا نیابت کو, اور ایک وہ تھے جنہوں نے نیابت کو قبول کرنے سے انکار کیا اور اپنی حاکمیت کا دعویٰ کیا. اچھا, اب دوسری تمہید میں باندھنا چاہوں گا, وہ ہے فرد اور اجتماعیت میں آپس میں باہمی کیا ربط ہے. دیکھیں, میں ایک انسان ہوں, میں کچھ بھی کرنا چاہوں, میرا کوئی عقیدہ ہو, وہ جو میرا عقیدہ ہے ہم اس کو ڈوگما کہہ لیں, اس کو اپنے تھنکنگ کہہ لیں, بہرحال وہ عقیدہ ہماری تھنکنگ کا حصہ ہوتا ہے نا. وہ میری تھنکنگ جو ہے میرے بیہیویئر, میرے عمل کو اثر کرتی ہے اس پر. اسی طرح میرا جو عمل ہے اس کو میرا ماحول بھی اس پر اثر ڈال رہا ہوتا ہے. بعض اوقات ہم کوئی کام کرتے ہیں جو اپنی تھنکنگ سے ڈرائیو کرتے ہیں, جو ڈرائیوڈ ہوتا ہے, ڈریون ہوتا ہے, اور بعض ہمارے اعمال ہوتے ہیں جو ہمارے ماحول کے تاثر سے ہوتے ہیں, متاثر ہو کر ہم کرتے ہیں وہ. اب اس میں انسان جو ہے وہ جب سوشل ایوولوشن ہو رہا تھا, سماجی ارتقاء ہو رہا تھا, تو انسان کی جو انفرادی آزادی تھی اس کا دائرہ بہت وسیع تھا. ہم جانتے ہیں کہ جو سماج کا ارتقاء ہوا ہے اس کا آغاز خاندان کے ادارے کے وجود میں آنے سے ہوا ہے. تو جب دو میاں بیوی تھے تو تب انسان کے پاس فریڈم زیادہ تھا, اس کو کمپرومائز صرف ایک بیوی کے لیے کرنا تھا. پھر جب یہ سوشل ایوولوشن مزید تھوڑا آگے بڑھا, یعنی وہ خاندان کے ادارے کی مزید ترقی ہوئی, جب اولاد اس کے اندر شامل ہو گئی, تو اب انسان کا کمپرومائز جو تھا وہ تھوڑا سا اور بڑھا. اب اس کو جہاں صرف بیوی کی ضروریات, اس کی ڈیمانڈز کا خیال کرنا تھا, اب اس کو اولاد کی بھی کچھ ڈیمانڈز ہیں, اس کی بھی کچھ ضروریات ہیں, ان کا بھی خیال کرنا ہے. اب اس کا پرسنل فریڈم تھوڑا اور سکڑا. پھر یہ خاندان جو ہے, اس نے بہت سے خاندان جب مل کر انہوں نے قبیلے کی صورت اختیار کی, تو اب انسان کے جو پرسنل فریڈم تھا وہ اور بھی زیادہ شرنک ہو گیا, سکڑ گیا. اب جو ہے, جو قبیلہ جو ہے اس کی جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے
انسان اس سے باہر نہیں نکل سکتا. اس کو آزادی ایک حد تک ہے اور وہ بھی بہت محدود, یعنی اس کے اوپر پابندیاں جو ہیں یا لمیٹیشنز جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. پہلے بیوی آ گئی, پھر اولاد آ گئی, پھر خاندان ہو گیا, پھر اس کے بعد قبیلہ آ گیا, پھر اس کے بعد ریاست. اس کو بڑھاتے جائیں تو اس کا جو کلائمیکس ہے سوشل ایولیوشن کا وہ ہے ریاست. جب ریاست وجود میں آ گئی, اب ریاست کا ایک آئین ہے, ریاست کا ایک قانون ہے جس کو آپ کو اوبے کرنا ہے. اس کے اندر اندر رہ کے آپ کچھ کریں گے. ریاست کا اپنا ایک نظام ہے, اس نظام کے اندر ہی رہ کر آپ پھل پھول سکتے ہیں, اس سے باہر نہیں نکل سکتے. تو یہ وقت رفتہ 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 یہ جو پرسنل فریڈم ہے انسان کا وہ سکڑتے 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 اب نہ ہونے کے برابر آ گیا ہے. آپ اس کو یوں سمجھ لیں, آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں, آپ کا ذاتی معاملہ ہے نا یہ, اور اگر آپ کے آفس ٹائمنگز جو ہیں وہ ایسی ہیں, مثال کے طور پر جیسے میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں اور میری نماز کے ٹائم پر میری کلاس رکھ دی جائے, تو اب میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نہیں لوں گا کلاس اس ٹائم پر, یہ میری نماز کا ٹائم ہے. وہ تو نظام کا اپنے پروٹوکولز ہیں, مجھے نوکری کرنی ہے تو نخرہ کی. اسی طرح میں کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہوں, میں مثال کے طور پر ایک میڈیکل سٹور کھول لیتا ہوں اور اس میڈیکل سٹور کے اوپر میں جو ہے وہ چاہتا یہ ہوں کہ میں ایمانداری کے ساتھ 1 نمبر دوائیاں رکھوں اور اس کے جو ایکچوئل پرائس ہیں اس پر بیچوں, جبکہ مارکیٹ کے اندر یہ ٹرینڈ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ لوگ جو ہے منافع بھی بہت کما رہے ہیں اور دوائی بھی 2 نمبر بیچ رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے, وہ جو مارکیٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ مجھے بیٹھنے دیں گے مارکیٹ کے اندر؟ وہ جو کیمسٹ ایسوسی ایشن ہوگی, ہم آج کتنا خالص چیز کے لیے ترستے ہیں. ہم دکان سے جو ہے وہ 100 روپے کا دودھ ملتا ہے کلو نہیں لیتے, ہم 170 روپے کلو خالص دودھ لینے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو لوگوں کو جب پتہ لگے گا کہ مارکیٹ میں ایک ایسا بندہ آ کے بیٹھا ہے جو صحیح دوائی دیتا ہے تو سارے لوگ تو اس کے پاس ہی جائیں گے نا. تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ رات کو آپ کی دکان میں آگ لگ گئی ہے. یہ ہوتا ہے نظام کا جبر. وہ جو ایسوسی ایشن ہے مارکیٹ کی وہی آپ کے خلاف ہو جائے گی. آپ کنسٹرکشن کا کام کرنا چاہتے ہیں, اب آپ کے ارد گرد باقی سارے ملاوٹیں کر رہے ہیں, 2 نمبریاں کر رہے ہیں, وہ خوب پھل پھول رہے ہیں, آپ کی گروتھ ہی نہیں ہو رہی. آپ ایمانداری کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, آپ سسٹین نہیں کر سکتے نظام کے اس جبر کو. ہمیں کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرے اس دور میں کہ میں تو بڑا متقی ہوں, میں نے اپنے آپ کو ہر قسم کی کسی آلائش سے بچایا ہوا ہے, تو وہ جھوٹا ہے. باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو کتنا حسین فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. وہ دجال ہوگا جو یہ دعویٰ کرے گا, جھوٹا ہوگا, وہ فریبی ہوگا جو یہ کہے کہ میں ہر قسم کی آلائش سے, ہر قسم کی ملاوٹ سے بچا ہوں, میں بہت متقی ہوں, میں نیک ہوں. وہ امپیورٹیز نظام کی ہمارے اندر جا رہی ہوتی ہیں. ایون آپ کا فیتھ, آپ کا ڈوگما ہے, یہ بھی اس اجتماعی جبر سے آزاد نہیں ہے اس دور میں. فریڈم آف سپیچ کی ہوتی ہے نا باتیں. یورپ کے اندر جائیں ذرا, ہولوکاسٹ کے اوپر بات کر کے دیکھیں. دہشت گردی سے کوئی بندہ انسپائر ہے, فرض کر لیتے ہیں ہم, تو فریڈم آف سپیچ جو ہے اس کا وہ کیا تقاضا ہے کہ اس کو آزادی ہونی چاہیے, وہ اپنی پریچنگ کرے اپنے نظریات کی, لوگوں کو دہشت گردی پر اکسائے, بے شک آپ مائل کریں, لیکن نہیں کر سکتا. آپ کے ٹرینڈز بدلتے ہیں. کسی دور میں جہاد کا بڑا غلغلہ تھا, پاکستان کی بات کریں, ہم کشمیر کی بات کریں, لیکن اب دیکھیں ذرا,
رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانوں میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. تو آپ کا جو ڈوگما ہے، آپ کا فیتھ ہے، آپ اس کو بھی ماڈیفائی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اتنا سخت جبر ہوتا ہے. تو یہ جو تصور کوئی کہتا ہے نا کہ یہ جو ایک بات کی تھی کہ ریلیجن از دا پرائیویٹ میٹر آف ایوری انڈیویجول، یہ بھی ایک سراب ہے، ایک کہہ لیں کہ غیر متعلق بات ہے، یا بات کہہ لیں اس کا کوئی سرا ہی نہیں ہے، کوئی بنیاد ہی نہیں ہے ایسی. انسان دوئی نہیں برداشت کر سکتا. اپنے اندر اور اپنے باہر کا جو کانفلکٹ ہے، اپنی فطرت اور اپنے ماحول کے درمیان جو کانفلکٹ ہے، انسان اسے زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتا. وہ لازماً اس کانفلکٹ کو ریزالو کرتا ہے. یا تو وہ اپنے فطری رجحانات کو کمپرومائز کرتا ہے اپنے ماحول کے مطابق، جو اس کی انٹرنل ٹینڈنسیز ہوتی ہیں. وہ رشوت نہیں لینا چاہتا لیکن پھر رشوت لینے کی جسٹیفیکیشنز ڈیولپ کرتا ہے جب دیکھتا ہے اس کے بغیر اس کا چارہ کوئی نہیں ہے. یا تو وہ اپنے اندر جو کانفلکٹ کریٹ ہو رہا تھا، اس کے جو پنچ کر رہی ہے، جو چیز کر رہی ہوتی ہے، اس کو دباتا ہے، سپریس کرتا ہے اور اس کو اڈیپٹ کرتا ہے، اب ماڈیفائی کرتا ہے اپنے ماحول کے مطابق، یا پھر اپنے ماحول کو بدلتا ہے، بدلنے کی کوشش کرتا ہے. ان دونوں میں سے کوئی ایک کام کرے گا وہ. تو اگر آپ کا نظام باطل ہے اور آپ اس کو بدلنے کی کوئی صحیح بھی نہیں کر رہے، تو اس کا لازمی نتیجہ ہوگا کہ اس کا اثر آپ کی انفرادی زندگی پر آئے گا. آپ جس کو سمجھ رہے ہیں کہ میری فیتھ توحید پر مبنی ہے، وہ رہے گی نہیں توحید پر مبنی. اس کی مثالیں دے دے کر ابھی خالد صاحب سمجھا کر گئے ہیں. تو یہ جو بات کی جاتی ہے سیکولرزم جو ہے، وہ جو سیکولر لوگ ہیں وہ جب یہ آرگیومنٹ دیتے ہیں کہ سیکولرزم جو ہے اس میں ریلیجن جو ہے وہ پرائیویٹ میٹر ہے انڈیویجول کا، اس میں لوگوں کو ہم آزادی دیتے ہیں، ایسا ہے نہیں. یہ فرانس کے اندر لیجسلیشنز نہیں ہوئی، حجاب کے اوپر پابندیاں لگ گئیں، تمام ریلیجنز کے لوگوں کے ماننے والوں پر پابندیاں لگ گئیں کہ جو آپ اپنے وہ جو ریلیجیس آپ کے سمبلز ہوتے ہیں ان سے متعلق لباس یا چیزیں نہیں پہنیں گے. سکھوں پر بھی لگ گئیں. تو وہ سیکولر کنٹری ہے نا. جب ان کو کہیں پر خطرہ لگے گا اس ریلیجن سے، اس کو وہ ختم کر دیں گے، آپ کو سپیس نہیں ملے گا. ہمیں کچھ لوگ ملے کچھ عرصہ پہلے جو امریکہ سے متعلق تھے، جو تنظیم اسلامی کے ساتھ پہلے اس کا حصہ رہے پھر اسے الگ ہو گئے. تو انہوں نے بتایا یہ بات کہ وہ جو تصور ہے اقامت دین کا، اس کی سپیس ہی نہیں ہے اب 9/11 کے بعد امریکہ میں. لہٰذا اب جو تصور ان کا وہاں پر موجود، ان کو جو ڈیولپ کیا انہوں نے، وہ کوئی اور ہی ہے. تو یہ اصل ٹاکرا جو ہے، جو وہ تو ہے حاکمیت ورسز خلافت، نیابت. یہ انفرادی سطح پر اور اجتماعی دونوں سطح پر ریکوائرڈ ہوگی. اب آپ کو اگر کوئی اٹھ کر کہے کہ یہ تعبیر کی غلطی ہے یا ریاست کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو اتنی مبہم بات کر رہا ہے وہ بندہ. اور ایسے شخص کو بدنیتی کہوں گا میں تو، کیونکہ عقل مانتی نہیں ہے ایسی بات کو. یہ کوئی لاجیکل ریشنل آرگومنٹ نہیں ہے یہ کہ میں کہوں کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہوں، ریاست کا جو ہے اس کا میرے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں بس ایسے انفرادی زندگی میں اپنے جو عبادات ہیں وہ ادا کر کے میں اللہ کا بندہ بن جاؤں گا. اور جو سیاسی کفر ہے، جو شرک ہے، جو خالد صاحب ابھی سمجھا کر گئے آپ کو، وہ اس کا کھانا ہی بند کر دے. وہ اب سمجھے نا اس بات کو ضرور، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اسے احسن تقویم پہ پیدا کیا اور یہ اسفل سافلین میں جا گرا. احسن تقویم کیا تھی اس کی؟ کہ اسے مسجود ملائک بنایا گیا، اس کو اپنی خلافت دی گئی. دیکھیں آپ نے اپنا کوئی نائب بنانا ہو تو اپنا کوئی بہت ہی قابل اعتماد بندہ بنائیں گے نا.
جس پر آپ کو اعتماد ہو، جس پر آپ کو بھروسہ ہو. تو اتنے اسپیشل تھے ہم کہ اللہ نے ہمیں سمجھا اس قابل کہ اس نے ہمیں اپنی نیابت سونپی. اور اتنے گر گئے ہم کہ ہم نے کہا نہیں، ہم نے یہ نہیں لینی ذمہ داری، یہ بلند مقام ہمیں نہیں چاہیے، ہم نے تو یہ چننا ہے اپنے لیے مقام حیوانیت. اور جب اس کے اندر آپ جا کر دیکھیں نتیجہ کیا نکلتا ہے پھر. میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں، آپ کو ویسٹ سے جا کر دی ہیں. آپ ابھی مثال میں آپ کو اپنے ہاں سے دے دیتا ہوں کہ یہ جو اجتماعیت کا جبر ہوتا ہے وہ انفرادیت کو کیسے انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے. ابھی ہمارے ہاں ٹرانسجینڈر ایکٹ ایک پاس ہوا ہے. اب آپ کرتے ہیں جو کر سکتے ہیں، قانون بن گیا نا آپ کے ملک میں. اس میں ایک اجازت دے دی گئی. ایک شخص ہے، کوئی اٹھتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے، وہ پرسیو کرتا ہے کہ میں مرد نہیں، میں تو عورت ہوں، تو آپ اس کو وہ آئیڈینٹی دے دیں. اللہ نے جو تقسیم کی تھی انواع کی، وہ تو بائیولوجیکل بیسس پر کی تھی، سیکس کی بیس پر کی تھی، مرد اور عورت. اس کو ہم نے پہلے بدلا کہ سیکس کی بجائے جینڈر کی ٹرم ایجاد کی گئی کہ جینڈر ایک چیز ہوتی ہے جی، جینڈر رولز ہوتے ہیں. اور یہ کیا ہے جی؟ جینڈر رول سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میری شناخت یہ ہے. اور جب آپ نے اس کو قبول کر لیا جینڈر کے کانسیپٹ کو، اس کی اتنی ہیمرنگ کی گئی اس کی میڈیا کے ذریعے سے، یونیورسٹیز کے اندر ڈپارٹمنٹس کھول دیے گئے، اس پر ریسرچز ہونے لگیں، اس پر ڈگریز ایوارڈ ہونے لگیں، تو آپ نے اسے قبول کر لیا، اس کانسیپٹ کو، اس تصور کو. ہم کسی کے کان پہ جوں نہیں رہیں گی. پہلے ہم ڈاکومنٹیشن کرتے تھے، آئی ڈی کارڈ بنواتے تھے یا بینک میں اکاؤنٹ کھلواتے تھے تو لکھا ہوتا تھا سیکس، میل اور فیمیل. اب کیا ہوتا ہے؟ جینڈر، میل اور فیمیل. ہم کس مغالطے میں آئے؟ کبھی کسی کو کان میں جوں بھی رہیں گی کہ بھئی سیکس کے ٹرم میں کیا پرابلم تھا کہ جس کو ریپلیس کیا جا رہا ہے جینڈر سے؟ نہیں، ہم سوئے رہے. اور اس کا خباثت اب جا کر سامنے آئی اس کی، کہ جب اس پر لیجسلیشن کی گئی باقاعدہ اور فساد کھل کر سامنے آیا کہ ایکچولی یہ ہے کہ یہ انسانوں کی کلاسیفیکیشن کو ہی چینج کرنے کی گیم تھی. اللہ نے تقسیم جو کلاسیفیکیشن کی تھی وہ سیکس کی بنیاد پر کی، جسمانی ساخت کی بنیاد پر کی، نفسیاتی کیفیت کی بنیاد پر نہیں کی اللہ نے تقسیم کلاسیفیکیشن. اب یہ جو کلاسیفیکیشن آئی ہے یہ سائیکولوجیکل سٹیٹ کی بنیاد پر ہے. اور بدنیتی دیکھیں آپ یہ کہ وہاں پر آپ یہ تو کہتے ہیں کہ ایک شخص پرسیو کرتا ہے کہ میں میل ہوں تو اس کو میل میں کاؤنٹ کر لیں، وہ پرسیو کرے کہ میں فیمیل میں ہوں تو اس کو فیمیل میں کاؤنٹ کریں آپ، چاہے وہ ہو بایولوجیکلی کچھ اور. تو پرسیپشن کو ایک ریئلٹی کے طور پر ایکسیپٹ کرنے پر ہمیں مجبور کر دیا گیا، ایک شخص کے، ایک فرد کے. اچھا میں کہتا ہوں کہ میں آج پرسیو کرتا ہوں کہ میں صدر پاکستان ہوں، تو اس کو بھی مانے نا، پھر میرے پرسیپشن کو ریئلٹی مانے. جو لوگ کھڑے ہوئے نبوت کے دعوے لے کر، تو ان کی سائنٹیفک انٹرپریٹیشنز دی گئی نا کہ ان کے وہ اسکیزوفرینکس تھے، ان کو سائیکوٹک پرابلمز تھے، تو مانتے ان کی ریئلٹی کو نا، پھر مانتے ان کو نبی. وہاں پر آپ نے نہیں قبول کیا پھر وہ بات، آرگیومنٹ. پھر مینٹل سٹیٹ کی بنیاد پر آپ نے کلاسیفیکیشنز کرنی ہے، تو جس کا جو نفسیاتی مسئلہ ہے اس کی بنیاد پر اس کی کلاسیفیکیشن کریں. ڈپریسڈ لوگوں کی ایک الگ کیٹیگری بنائیں، جو لوگ اسکیزوفرینکس ہیں ان کی الگ کیٹیگری بنائیں، بائی پولر کی الگ کیٹیگری بنائیں.
پھر ہر نفسیاتی کیفیت سے متعلق لوگوں کی الگ سے کیٹیگری بنائے. صرف یہ سیکس سے متعلق کیوں کر رہے ہیں؟ اب جو اجتماعیت ہے، ریاست ہے، اس نے ایک لیجسلیشن کر دی ہے، آپ اور میں کچھ کر کے دکھا دیں. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ریاست کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کون سا چورن ہے جو بیچ رہے ہیں، اور کون لوگ ہیں وہ جو یہ چورن خریدتے ہیں. تو اصل تصادم جو ہے وہ سیکولرزم کا اسلام سے جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے حاکمیت کا تصور. سیکولر فلسفی کیا ہے؟ کہ اجتماعی نظام جو ہے وہ اس میں عوام فیصلہ کرے گی اپنی ول کے تحت، اپنی مرضی کے تحت. کیونکہ مذہب کا بہرحال انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا تو ہے نا، روح، تو وہ کھینچ تو رہی ہوتی ہے اس چیز کو. تو اس کو تھپکی دینے کے لیے ایک ساتھ ہی ایک ٹلٹ دیا گیا، ایک چالاکی کی گئی کہ جی ریلیجن جو ہے ہم اس کو ختم نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہر انڈیویجول کا پرائیویٹ میٹر ہے. جبکہ اپنی حقیقت نفسی میں مذہب کوئی پرائیویٹ اینٹیٹی نہیں ہوتی. نظام جو ہے وہ انفرادی ہو اجتماعی ہو، وہ ان لائن ہوتے ہیں ہمیشہ. اور جو میں نے آپ کو سوشل ایولیوشن کی بات کی کہ آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، جو اجتماعی نظام ہوگا وہی آپ کے انفرادی عقیدے کو، آپ کی عبادات کو، آپ کی رسومات کو بھی انفلوئنس کر رہا ہوگا. تو اس چیز کو جب سمجھ جائیں گے تو پھر ہمارا رخ جد و جہد کا بھی ٹھیک ہو جائے گا. ابھی خالد صاحب نے بات کی کہ ایک شخص ہے، اس کو نماز کی تو بہت فکر ہے، اقامت دین کی کوئی فکر نہیں ہے اسے. تو کتنا پرورٹڈ تصور ہے اس کا. نوافل تو بڑے پڑھ رہا ہے، تہجدیں پڑھ رہا ہے، داڑھی رکھ لی ہے، لیکن اقامت دین کی جد و جہد اس کے پیش نظر ہی نہیں ہے. وہ نظام کا جو جبر ہے، وہ نظام کا جو کفر ہے، وہ اس کے اندر کوئی گلٹ بھی پیدا نہیں کرتا. وہ اس کے ساتھ ریکنسائل کر چکا ہے. تو اسی لیے کہا اللہ نے ان کے کان ہیں سنتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، دل ہے غور نہیں کرتے. یہ جانور ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، ان سے بھی بدتر ہیں. یہ ہے اسفل سافلین. جس کام کے لیے، جس پرپز کے لیے میں نے ان کو چنا تھا، ہوجتباکم، میں نے انہیں چنا تھا ان کو، یہ چھوڑ کر کہاں پر گرے ہیں. انہوں نے اپنے لائف کے گولز کیا بنائے ہیں؟ تو اس چیز میں کبھی بتائیے، یہ جو سیکولرزم ہے اس کے پیچھے اصل میں جو ڈرائیونگ فورس ہے، جو ڈرائیونگ پرنسپل ہے، وہ ہے حاکمیت کا تصور. اور اسلام جو ہے وہ اس کے جسد کے پیچھے جو اس کی جو روح ہے اس کے جسد کے اندر، وہ ہے نیابت، خلافت کا تصور. جیسے خالد صاحب نے سمجھایا کہ جسم کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، سٹرکچر کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی روح بدلنے کی ضرورت ہے. وہ جو اقبال کا بڑا پیارا قطع ہے کہ تیرا تن روح سے نہ آشنا ہے، عجب کیا آہ تیری نارسا ہے، تنے بے روح سے بیزار ہے حق. حق یعنی اللہ. تنے بے روح سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے. وہ ایک اور جگہ پر کہتا ہے مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے.
تو ہم جس نظام کی بات کر رہے ہیں، اسلام کی بات کر رہے ہیں، اس کی جو روح ہے، ایک تو ہماری روح ہے نا، اور یہ سعید روحیں جب ملیں گی اور ایک اجتماعیت کو وجود دیں گی، اس کی روح جو ہوگی، اس سٹرکچر کی جو روح ہوگی، وہ ہوگی خلافت کا تصور، اس کے تابع ہوں گی وہ۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر بابا سب کہانیاں ہیں۔ یہ میری گزارشات تھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔